अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 27 दिसंबर 2025 है, हफ्ते का दिन है। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब लाहौर के अंदर हैं। जैसा कि आप में से अक्सर लोग समझते हैं, सुन चुके हैं कि सुहेल आफरीदी साहब 3 दिन के दौरे पर, एक सियासी दौरे पर लाहौर में पहुंचे, जहां उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो उनकी सड़कों का एहतजाज है, उसका आगाज़ लाहौर से और पंजाब से करना है, जिसका कि हुक्म और अहकाम और इंस्ट्रक्शंस उनको इमरान खान की तरफ से मिले हैं। और उनके आने से खासी एक्साइटमेंट जो है यहाँ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में, जहाँ पहले खासी एक डिप्रेशन सा, ये मुर्दनी पाई गई है, यहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट नहीं देखी गई, वहाँ पे गुज़श्ता 24 घंटों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी गई है। बहरहाल इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त अपेरेंटली सुहेल आफरीदी साहब लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ के अहाते में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने 1 बजे से लेके 5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स और लीडर्स की फैमिली से उन्होंने मुलाकात करनी है, जो 9 मई 2023 के वाक़यात के नतीजे में नज़रबंद हैं, जेल के अंदर हैं या उनको सज़ाएँ हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर वकला की जो एक मीटिंग है वो भी उन्होंने करनी है, वकला से भी उन्होंने बातचीत करनी है। अब असूल तो ये है कि चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि गुज़श्ता 24 घंटे में सुहेल आफरीदी के साथ मोटरवे पे क्या हुआ, जिसका थोड़ा-सा ज़िक्र मैंने कल किया था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ उनके साथ। भेरा के बाद सरगोदा में क्या हुआ, मंडी बहाउद्दीन में क्या हुआ, किसी और जगह क्या हुआ, पंजाब असेंबली में क्या हुआ, लिबर्टी चौक पे क्या हुआ, दाता दरबार वो पहुँचे, इन सब चीज़ों की ख़ासी तफ़सीलात हैं। लेकिन अगर मैं इन तफ़सीलात से यहाँ का आगाज़ करूँगा इस वीलॉग का, तो जो एक एक्चुअल सेंस और मीनिंग है इस वीलॉग के अंदर, और हो क्या रहा है पाकिस्तान में, वो मीनिंग जो है वो खो जाएगा। इसलिए हम बात का आगाज़ करते हैं लंदन से, और मैं बात का आगाज़ स्टेप बाय स्टेप लंदन से लाहौर की तरफ आऊँगा, तो आपको समझ आएगा कि इसका मकसद क्या है लंदन से बात का शुरू करने का। अब से बहुत घंटे पहले, शायद 10-12 घंटे पहले, लंदन के करीब मुकीम या लंदन से इस वक्त बाहर हैं जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने उर्दू की एक वीडियो भी की। इंग्लिश के उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि आज के दिन में, यानी क्रिसमस के दिन में, 25 दिसंबर या उससे पहले, उनके घर पे जो लंदन के एक सबर्ब में है, वहाँ कुछ लोगों ने हमला किया। उनके घर का दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर चले गए, वहाँ जाके तोड़-फोड़ की, लेकिन कोई चीज़ चोरी नहीं की। और बकौल आदिल राजा के उनको जो पैगाम देना था, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर तोड़ी हैं, जिसके ज़रिए पता नहीं कंप्यूटर तोड़े हैं, क्या तोड़ा है, डॉक्यूमेंट्स उनके फरोले हैं, और आदिल राजा को ये पैगाम दिया है कि आप महफूज नहीं हैं। अब आदिल राजा ने उर्दू की ट्वीट की है, उसमें उन्होंने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये शेयर की है कि उन्हें एक स्पेशल ब्रांच के पुलिस ऑफिसर ने, जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो आदिल राजा की हिफाजत करे और वो उनको मॉनिटर करता है, बिकॉज आदिल राजा के ऊपर इससे पहले भी कुछ वाक़यात वगैरह मुख्तलिफ तरीके के हो चुके हैं, और वो टारगेट हैं। तो उस पुलिस ऑफिसर ने उनको बताया है कि उनके घर के अंदर ये घुसने की जो वारदात हुई, उसका नेबर्स से पता चला, चूँकि आदिल राजा और उनकी वाइफ और बच्चे वहाँ पे नहीं थे, और फिर पुलिस वहाँ पे आई, उन्होंने इसको चेक किया, आदिल राजा ने उनको चाबियाँ भी प्रोवाइड की, दरवाज़ा खोला गया, पता चला दरवाज़ा तोड़ा गया था, खोला गया था, उसके बाद सब कुछ हुआ। अब आदिल राजा ने अपना जो ट्वीट किया है अंग्रेज़ी के अंदर, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के वाक़े के बाद जो हुकूमत के नाक़िज़ हैं पाकिस्तानी, उसके इतनी जल्दी, इनफैक्ट ये लिटरली 3 दिन में हुआ है, बिकॉज़ बैरिस्टर शहज़ाद अकबर वाला जो वाक़या है वो मेरा ख़्याल है 72 घंटे हुए हैं अभी, उन 72 घंटों में ही बैरिस्टर शहज़ाद अकबर वाला जो है वाक़या हुआ है। तो इसके इतनी जल्दी इस किस्म का, वो 24 दिसंबर को हुआ है, ये 25 दिसंबर को, तो आप ये कह सकते हैं कि ये लिटरली 24 से 48 घंटे के अंदर ये दूसरा वाक़या जो हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये बात बड़ी तशवीशनाक है। अब वाक़ई ये बात तशवीशनाक भी है, और मैं कहूँगा ये बात बड़ी हैरानकुन भी है कि ज़ाहिर है पहला ही हमला जब हुआ बैरिस्टर शहज़ाद पे, तो उसका तमाम तर इल्ज़ाम, कम अज़ कम परसेप्शन यही है कि पाकिस्तान का जो कौमी सलामती का इदारा और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो इन तमाम चीज़ों को कर रही है। ये कॉमन परसेप्शन है। अगर आप ट्विटर पे जाएँ तो आपको हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों इस हवाले से बहुत डिटेल कमेंट्स मिल जाएँगे, और किसी को भी यानी शक नहीं है, वो आईएसआई कर रही है या नहीं कर रही, तमाम तर इल्ज़ाम या मलबा जो है उनके ऊपर गिर रहा है। अंडर दिस सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस ये ज़हन में सवाल पैदा होता है कि आखिर एक रिस्पॉन्सिबल इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो माजी में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, बरतानिया की, बल्कि माजी क्या हाल में ही उनकी एक कोऑर्डिनेशन उनके साथ एग्जिस्ट करती है, वो इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल हरकतें कैसे कर सकती है कि चलें आप कहें, आपने पहले कहानी बना सकते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी की, कि जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर के तो साले ने आके उनको मारा होगा, या उनकी किसी गर्लफ्रेंड के साथी ने आके उनकी पिटाई कर दी। लेकिन जब दो ही डिसिडेंट, यानी 24 या 48 घंटे में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दो सख्त तरीन जो नाक़िद हैं, जो बहुत खुल के उन पे तनकीद करते हैं, दोनों ही के घरों पे हमला हो जाए बरतानिया में, तो ज़ाहिर है कि तमाम उंगलियां जो हैं वो पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ जाती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं,
اور یہی وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ اٹھا بھی رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میجر عادل راجہ نے شاید خود کوئی چیز کر دی ہے یا کسی تھرڈ پارٹی نے کچھ کر دیا ہے, وہ اس کو یقین نہیں کرتے. یہ جو نا یقین کرنے والے لوگ ہیں, ان کا جواب دیا ہے جو مختلف قسم کے سوال اٹھا رہے ہیں عادل راجہ کی اہلیہ جو ہیں سبین نے, اور انہوں نے اس کے بارے میں اردو میں ایک بہت ڈیٹیل ٹویٹ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہم پہ بے بنیاد قسم کے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, یا ہم نے اس کو خود سے کیا ہے, یا ہم نے اس کو گھڑا ہے, یا ہم نے ڈس انفارم کیا ہے. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ قانون کے ریفرنسز کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ برطانیہ جیسے ملک کے اندر اگر آپ ایک چیز کہتے ہیں کہ جناب آپ نے سپوز ایک واقعہ ہوا نہیں ہے اور آپ اس واقعے کو گھڑتے ہیں یا اس کو آپ کریٹ کرتے ہیں, یہ پولیس کا ذکر کر دیتے ہیں, تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پولیس سے معلوم کر سکتا ہے کہ کیا یہ واقعہ یا حادثہ یا انسیڈنٹ جو ہے یہ پولیس کے نالج میں ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ پولیس کے ساتھ مس انفارمیشن کرتے ہیں تو آپ کو اس کی مختلف قسم کی سزائیں مل سکتی ہیں. 6 سال سے 6 مہینے سے لے کے 10 برس تک کی آپ کو سزا مل سکتی ہے اگر آپ قانون کے پروسیس کے اندر ڈس انفارمیشن کرتے ہیں, اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کی بہت اچھی اور واضح اور کنونسنگ قسم کی ایکسپلینیشن دی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے, بیکاز پاکستان کے ریاستی اداروں پر آپ کتنا ہی الزام کیوں نہ لگائیں, وہ بہرحال اتنے ارسپانسبل, اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل عاصم ملک, ان کے جو کولیگز ہیں وہ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے دل مزاج کے ہیں, وہ ایک ٹھہری ہوئی شخصیت ہیں, وہ کوئی ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کے نہیں. یہ جو سوال ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ, اس کا جواب آپ کو ملتا ہے ان چیزوں سے جو اسلام آباد سے ہو رہی ہیں اور جو لاہور سے ہو رہی ہیں. کم از کم 2-3 سیٹ آف ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو ہمیں ایک کلو دیتی ہیں کہ یہ اتنی عجیب چیزیں جو ہو رہی ہیں, جو ہونی نہیں چاہیے, یہ کیسے ہو رہی ہیں. یہ میں وہ 3-4 ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اور آج میرا سارا ویلاگ ان عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہے جو ہونی نہیں چاہیے تھیں اگر ایک سرٹن اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پریویل نہ کری. اب میرا پہلا ایگزبٹ, میرا پہلی ایگزامپل ہے کہ میں اس وقت ایک یونیورسٹی کی کلاس لے رہا تھا, کوئی پریزنٹیشن کر رہا تھا, تو میں اپنے بلیک بورڈ کے اوپر یا وائٹ بورڈ کے اوپر یا اسکرین کے اوپر کیا تھا, یہ ایگزبٹ نمبر 1 ہے. اب ایگزبٹ نمبر 1 یا ایگزٹ نمبر 1 کیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں پہلے تو آپ نے سنا کہ پاکستان کے 2 جو اسٹیٹ منسٹرز ہیں, ایک اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر جناب کیا نام ہے ان کا, جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہمارے آتا تو ہمارے انفارمیشن کے ہیں, کیا نام ہی نہیں یاد آ رہا ہے اس کا, سوری میرے ذہن سے اچانک نام نکل گیا, طلال چودھری. یعنی 24 گھنٹے پہلے جیو نیوز کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے طلال چودھری نے بھی, اور سیپریٹلی جناب کیانی صاحب جو ہیں, دونوں نے, جو اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس اور اکنامک افیئرز ہو رہے ہیں, دونوں نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان نے برٹش گورنمنٹ کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ بریڈ فورٹ کے کانسولیٹ کے باہر تقریر کرتے ہوئے ایک عورت نے جنرل عاصم منیر کو قتل کا, انہوں نے مطلب باقاعدہ ایک پلان بنایا ہے, سازش بنائی ہے, اور برطانیہ کی سرزمین سے اس قسم کی سازش جو ہے ہو رہی ہے. یہ چیز وہ ہے جس کا میں نے 24 گھنٹے پہلے آپ کے سامنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا. اب انہی 24 گھنٹوں میں پاکستان کے فورن آفس نے برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر کو اسلام آباد میں بلا کے مراسلہ بھی دیا ہے, اور ان کو ڈیمارش کیا ہے کہ جناب برطانیہ کی سوئل سے پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کے چیف آف دی ڈیفنس سٹاف, پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں, ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ان کو مارنے کا ایک پلاٹ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. یہ خاتون جو ہیں, ان خاتون کو پکڑنے کی ضرورت ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پرائیویٹلی طور پہ مجھے کچھ سورسز سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے کاؤنسلر آفیسز جو ہیں بریڈ فورٹ کے اندر یا جہاں کہیں بھی ہیں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بعض لیڈرز کو, جو لوکل لیڈرز ہیں برطانیہ کے اندر, انہیں کانٹیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو تقریر کر رہی تھیں, ان کا نام کیا ہے, ان کا کوئی NIC نمبر ہمیں دے. یعنی بیسکلی ان خاتون کے خلاف یہ پاکستان میں بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. یہ جو انہوں نے ایک دوسرا ٹرانس نیشنل ریپریشن کا, یہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا طریقہ نکالا ہے بدقسمتی سے, اور وہ بہت ارسپانسبل چیز ہے کہ جو نیشنل ڈیٹا ہے نادرا کا, اس کو استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, پھر ان کے گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں. تو اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خاندان کے جو خاتون ہیں ان کے ڈھونڈا جائے کہ ان کے بھائی بند کون ہیں, ان کا بیٹا پاکستان میں ہے, ان کے والد صاحب پاکستان میں ہیں, ان کے کوئی بچے پاکستان میں ہیں, ان کے کوئی کزنس پاکستان میں ہیں, تو ان کو اٹھا لیا جائے. تو ابھی پتہ نہیں اس میں ان کو اس میں کامیابی ہوئی یا نہیں, بٹ دس از گراس ارسپانسبلٹی. پر اب دوسری چیز کیا کی ہے, جو ڈپٹی ہائی کمشنر کو ڈیمارچ کر دیا, اسے کہا ہے کہ سارا کچھ ہے, اور یہ ڈیمارچ باقاعدہ اس کو جو طاہر اندراوی صاحب ہیں, جو پاکستان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے اسے کنفرم کیا. اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو BBC اردو کی ایک اسٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ برطانوی حکومت نے, یہ برطانوی ہائی کمیشن نے, اس کا جواب یہ دیا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ان کی پولیس ہے بریڈ فورٹ کی, اور جو ان کی کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے, وہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں, آٹونومس ہیں. اگر کسی بھی ملک کی کسی بھی حکومت یا اکائی کو یہ شک ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو خلاف قانون ہے, جس کی تحقیق اور انویسٹیگیشن بنتی ہے, تو آپ کو وہ انفارمیشن, وہ مواد اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ آپ کو ثبوت کے ساتھ پولیس کو دینی ہوگی. پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. برطانیہ کا فورن آفس اور برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل لاچار ہیں, وہ کچھ اس میں حوالے سے کر نہیں سکتے. اب یہ ٹھیک ہے, یہ
اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے دنیا کی کسی بھی ویسٹرن کنٹری کی, اور اس سے آپ کو انداز, اور یہ پتہ بھی ظاہر ہے پاکستان کے فارن آفس کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس میں کچھ ہو نہیں سکتا. اب یہ میرا جو ایگزبٹ نمبر 1 ہے, اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ پاکستان کا فارن آفس کبھی اس قسم کے ڈیمارش نہ کرتا. پاکستان کی حکومت, پاکستان کا منسٹر آف انٹیریئر, پاکستان کی انفارمیشن منسٹری وغیرہ کبھی اس قسم کا خط نہ لکھتی اگر پاکستان کے پریزنٹ رجیم شریف زرداری آصم رجیم کے اندر اس قسم کا ری ایکٹیویٹی نہ پائی جاتی, جس قسم کی ری ایکٹیویٹی, ایجیٹیشن, ایک مینٹل ڈسٹربنس جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی. سو یہ میرا ایگزبٹ نمبر 1 ہے. اب آئے ایگزبٹ نمبر 2 ہے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر پہ آ جاتے ہیں, سہیل آفریدی صاحب. جب میں نے لاسٹ ویلوگ کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ موٹر وے پہ تھے, بھیرا میں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. اب جب وہ لاہور پہنچے 4:30 بجے 5 بجے کے قریب, تو وہ سیدھا اسے کہتے ہیں پہلے تو پہنچے پنجاب اسمبلی. پنجاب اسمبلی بھی ان کے ساتھ ایک پورا پلان بنایا ہوا تھا اسکرپٹڈ بدتمیزی کرنے کا. ان کے اور ان کے ساتھ جو وزراء تھے, جیسے مینا خان ہیں اور لوگ ہیں, ان کو باقاعدہ عجیب و عجیب قسم کے ان سے سوال پوچھے گئے کہ کیا آپ اسمگلر ہیں, کیا آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, کیا آپ چرس کیری کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ لائٹیں دیکھ کے خوش ہو گئے ہیں, کیا آپ کی سڑکیں کیوں نہیں بن سکیں خیبر پختونخوا میں. اور پھر اب ویڈیو پہ آپ میں سے ہزاروں لوگ, اگر آپ میں سے ہر شخص نے دیکھا تو آپ نے وہ انتہائی افسوسناک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں پنجاب پولیس کے گارڈز یا پنجاب پولیس کے جو کانسٹیبلز وغیرہ ہیں, وہ مینا خان آفریدی کو دھکے مار مار کے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ, جو وزیر ہے پاکستان کے ایک صوبے کا, ایک منسٹر ہے, اسے دھکے مار مار کے اسے پنجاب اسمبلی کے کوریڈور سے, اس کے احاطے سے باہر نکالنے کی کوشش جو ہے کی ہے. وہاں پر ایک کوئی بندہ باہر سے امپورٹ کیا ہوا تھا, پتہ نہیں وہ جرنلسٹ تھا کیا تھا, شکل سے تو وہ مالی لگ رہا تھا. اس سے ایک سوال بھی پوچھوایا گیا چرس وغیرہ کے حوالے سے, جس کے جواب میں مینا خان نے بھی بہت ہی ارسپانسبل قسم کا جواب دیا. وہ بھی ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو پرووک کیا رہے. تو یہ آپ دوسرا سیٹ دیکھیں, اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے وہ سینس آف ارسپانسبلٹی اینڈ ری ایکٹیویٹی. اب اس کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں تھی, یہ بالکل فٹ نہیں ہوتا جو پنجاب اسمبلی میں کیا گیا. اب آگے چلیں, اب ایویڈنس نمبر 3 دیکھیں آپ, ری ایکٹیویٹی. جب وہ لبرٹی پہنچے جہاں انہوں نے تقریر بھی کی, تو آپ نے دیکھا کہ ان کی گاڑی کے اوپر حملہ بھی کیا گیا. سہیل آفریدی نے خود وہاں تقریر کرتے ہوئے لبرٹی میں بتایا, لبرٹی آنا چاہتے تھے لوگ بہت, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز. یہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر آیا ہے, یہ کوئی ہندوستان کا کوئی بی جے پی کا یا RSS کا لیڈر تو یہاں پہ آیا نہیں ہے, یا کوئی یہ TTP کا لیڈر بھی نہیں ہے. تو سارے راستے جو ہیں وہ لبرٹی کے بند کر دیے گئے لوگوں کو وہاں پہنچنے میں. بہت اچھا, ہاں اب وہاں پہ وہ چل بند کر دیے کہ لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے. باہر علیمہ خان وہاں پہنچی, ان کی اہلیہ جو ان کی دوسری جو سسٹر ہیں وہ وہاں پہ پہنچی. پتہ نہیں عظمیٰ وہاں پہ تھیں کہ نہیں, لیکن نورین خان نیازی وہاں پہ موجود تھیں, سلمان اکرم راجہ وہاں پہ موجود. وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی تقریر کی, لیکن وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بتایا, انہوں نے یہ شکایت کی کہ کس طرح سے ہر اسٹیپ پہ, ہر سٹیج پہ آتے ہوئے موٹر وے کے اوپر, بھیرا میں, سرگودا میں, منڈی بہاؤالدین میں, اور ایک اور جگہ جس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ہر جگہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی پنجاب کی پولیس نے. اور جو لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے تھے پنجاب کے مختلف جگہوں سے, پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی ہر سٹیپ پہ اور ہر اسٹیشن کے اوپر ان کی گرفتاریاں بھی کی گئیں اور انہیں ہراس کیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ری ایکٹیویٹی ہے عجیب و غریب قسم کی. پھر جو کچھ انہوں نے لبرٹی چوک میں کیا, پھر جو ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا. بہرحال خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر رات کو لاہور کی سڑکوں پہ پھرتے رہے. وہ داتا دربار کی طرف بھی گئے, وہاں بھی کھڑے ہو کے ہر جگہ انہوں نے بات کی لوگوں سے, اور ایک نیا قسم کا جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ جو ہے انہوں نے لاہور کی سڑکوں پہ پیدا کر دی. وہ پاکستان تحریک انصاف جو آہستہ آہستہ خاصی مایوس ہو چکی تھی, اس میں وقتی طور پہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کی پریزنس نے ایک نئی جان ڈال دی, جس سے آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس وقت پنجاب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو ایکسائٹمنٹ پیدا کر سکے, ہلچل ان کے اندر پیدا کر سکے, اور وہ ہلچل جو ہے وہ سہیل آفریدی نے پیدا کی. اب آج کے جو دن ہے, ویسے تو انہوں نے سنڈے تک یہاں رہنا ہے, 3 دن ہے, اور اس میں ان کا یہ بھی تھا کہ کوٹ لکھپت جیل جائیں گے, جس کا ابھی کوئی میں نے دیکھا نہیں ہے اسکیجول میں, جہاں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مشہور لیڈرز ہیں, جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, وہاں پر سینیٹر اعجاز ہیں, وہاں پر محمود رشید صاحب ہیں, وہاں پر عمر سرفراز چیمہ ہیں, ان سے وہ اسے کہتے ہیں ملاقات کریں گے. وہ میں نے ابھی ان کے اسکیجول میں نہیں دیکھا, لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت اپیرنٹلی وہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہونے چاہیے, جہاں انہوں نے 9 مئی کے جو فیملیز ہیں, جو گرفتار ہیں, ان کی فیملی سے وہ ملاقات کریں گے. اس کے بعد وکلا سے وہ ملاقات کریں گے. یہ ہو گئی ڈیولپمنٹ. اب ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیے, میں 3 آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ڈسکس کر دی ہیں جو ساری کی ساری آپ کو ایک ری ایکٹیویٹی شو کرتی ہیں اس سسٹم کی, اور یہ وہ ری ایکٹیویٹی پھر آپ کو مدد دیتی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ لندن میں جو ہو رہا ہے شاید وہ بھی اسی ری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہو رہا ہے. لیکن میں یہ آپ سے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ لاجیکلی اسپیکنگ میری سوچ سمجھ سے یہ باہر ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر
2 ڈفرینٹ جگہوں پہ برطانیہ کے اندر اس قسم کی واردات جو ہے وہ ہو جائے جس کا تمام تر ملبہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر گر رہا ہے، اور پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اتنے یعنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ میکنگ اینی سینس ٹو می. اب مجھے یہ واقعات دیکھ کے مجھے بہت سے دوستوں نے یہاں پہ کہا کہ جی آپ اپنے گھر سے نکل جائیں، کہیں ہمارے پاس آ جائیں، ہوٹل میں چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں. اور میں نے اس کو سوچا، پھر یہاں جو ایک مین ادارہ ہے جس کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، میں ویسے مسلسل ان سے ان ٹچ ہوں جب سے بیرسٹر شہزاد کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی واچ کرتے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اور میں نے بھی ان کو انفارم کیا. میری 2-3 دفعہ ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ کیا مجھے اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں چلے جانا چاہیے. انہوں نے کہا وہ تو جانے کو کہیں بھی چلے جائیں، لیکن آپ فکر نہیں کریں، یہ نمبر ہے، اگر کوئی کھٹکا بھی ہوتا ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کر دیں، اور آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر دیں، اور بس ہم اسی پہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں کھٹکا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. مجھے بہت حیرانگی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ادارے اتنے ارسپانسبل ہیں. یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مطلب کوئی دماغ کسی کا چل گیا ہے، کوئی عجیب سی چیز ہو رہی ہے. لیکن اب اس عجیب سی چیز کے اندر ایک اور عجیب چیز دیکھیں جو ہوئی ہے، ڈس انفارمیشن کی انتہا. ایک دن پہلے جو میرا لاسٹ ویلاگ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے بہت امپورٹنٹ لیڈر جو ہیں محمد بن زید ال نہیان جو ہیں وہ اس وقت پہنچے ہیں پاکستان میں. اور اس جو سٹوری پاکستان نے ریلیز کی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ فروری میں جب وہ یہاں تشریف لائے تو وہ رحیم یار خان میں پرائیویٹ طور پہ شکار کرنے کے لیے آئے تھے. جب وہ شکار کرنے رحیم یار آئے تھے تو بھی پاکستان کے پرائم منسٹر ان کا درشن کرنے کے لیے رحیم یار خان چلے گئے تھے. پتہ نہیں آرمی چیف گئے تھے کہ نہیں گئے. اب ہمیں یہ بتایا گیا ایک دن پہلے کہ یہ ان کا آفیشیل اسٹیٹ ٹرپ ہے، اور اس کے بارے میں ایک بڑا لمبا چوڑا ایجنڈا ایشو کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا اس ایجنڈا کے اندر بائیلیٹرل انویسٹمنٹس تھیں، اس میں ٹریڈ تھا، اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انویسٹمنٹ تھیں، اس میں ریجنل ایشوز تھے، اس میں میوچل کنسرنس کے ایشو تھے، اور اس کے اندر اس میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی بھی تھی، جس پہ میں نے کہا کہ بیسکلی چھاپا لگاتے ہیں جس طرح سے امریکہ یا برطانیہ کا فورن آفس اپنی ایشو کرتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہوں گی، تو اس میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جو کہ کیٹ ہمیں وہ بھی ڈال دی. اور میں نے کہا تھا کہ اصل ایجنڈا پتہ نہیں چل رہا. پھر میں نے اسپیکولیٹ کیا تھا کہ چونکہ ابھی حال میں ہی ان کو متحدہ عرب امارات نے $4.6 بلین کا کانٹریکٹ دلایا ہے فیلڈ مارشل جنرل حفتار کے ساتھ ایسٹرن لیبیا کا، تو شاید اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ان کی ہوگی. لیکن اب اندازہ لگائیں کہ کیا اس میں سے چیز نکلی ہے. مطلب یار کہ آپ کاٹو بدن تو لہو نہیں ہے ہمارے شرم کے. مجھے یعنی شرم آ کے شرم آ رہی ہے کہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں پر ایئرپورٹ سے ہی 1 گھنٹے میں وہاں سے ان سے مل جل کے چلے گئے. یہ سارے وہاں یونیفارم وغیرہ پہن کے پہنچے اور ان سے ملے، وہاں چائے پی، گھنٹے کے بعد وہ وہاں سے رحیم یار خان چلے گئے. یہ اسٹیٹ وزٹ تھا ہی نہیں، یہ بھی ان کا پرائیویٹ وزٹ تھا. اب سار عالم صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، بہت ہی سیریس طریقے سے انہوں نے پوچھا، کبھی کبھی بڑی اچھی جرنلزم کرتے ہیں. انہوں نے احسن اقبال صاحب سے پوچھا ہے کہ یہ کس قسم کا وزٹ تھا، کیا وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے باہر نکل کے اسلام آباد کے اندر آئے ہیں. احسن اقبال آپ کو پتہ ہے ویسے ہی آج کل بیچارے بڑے کنٹروورشل ہوئے ہیں جب سے ایک عجیب سی ویڈیو جو ہے وسیم بادامی کے ٹیلی ویژن چینل سے ریلیز ہوئی ہے. تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ ایکچولی ان کا اسٹیٹ وزٹ وہاں کا تھا، 1 دن کا ہی ان کا دورہ تھا. اس کے بعد پھر ان کا پرائیویٹ دورہ شروع ہو گیا اور وہ اسلام آباد کی ایئرپورٹ سے ہی، یعنی احسن اقبال صاحب نے یہ جواب دیا ہی نہیں ان کا، اور جواب سمجھ بھی آ گیا لیکن دیا نہیں اس چیز کا کہ وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے نکل کے اسلام آباد کے اندر آئے ہی نہیں. سو بیسکلی یہ سب ان کو ایئرپورٹ میں ملنے چلے گئے، اور ایئرپورٹ کے تک ان کا اسٹیٹ ٹرپ تھا. اس کے بعد وہ آفیشیل کے بجائے وہ پرائیویٹ میں کنورٹ ہو گیا، اور وہ دوبارہ شکار کرنے کے لیے رحیم یار خان چلے گئے، جہاں ان کے اپنے محل اور ان کا سب کچھ ہے. اور یہ عرصے سے 20-30 سال سے یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کے والد صاحب کے زمانے سے چلا جا رہا ہے. جب شیخ زید ال نہیان ہوا کرتے تھے تب وہ آیا کرتے تھے یہاں رحیم یار خان میں. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا شریف سرداری عاصم رجیم کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے، یہ جھوٹ کے اوپر، ڈس انفارمیشن پہ اور نان سیریسنس کے اوپر مبنی ہے. اور اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ری ایکٹیویٹی ہے. جو کچھ کیمبرج سے لے کے لندن تک ہوا ہے وہ ویسے دل مانتا نہیں ہے کہ اتنی ارسپانسبل حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ماننی پڑتی ہیں جب آپ ان کی باقی حرکتیں ارسپانسبل دیکھتے ہیں. فار انسٹنس انہوں نے جو ڈیمارش ایشو کیا ہے برٹش ہائی کمیشن کو، یہی پاکستان کا فورن آفس اگر آج سے چند سال پہلے ہوتا تو خدا نہ خواستہ کبھی بھی اس قسم کی چیز پہ ڈیمارش ایشو نہ کرتا. اچھا، میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، مجھے شروع میں اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. جب مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ اس خاتون نے کیا بات کی ہوگی، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پتہ نہیں کون اننون خاتون ہے. لیکن اب میں نے اک پک کے وہ ویڈیو میں نے سن لیا ہے جس میں وہ خاتون پاکستان کا جو بریڈ فورٹ کا کونسلر آفس ہے اس کے باہر جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ بیسکلی ریفر کرتی ہے جنرل ضیاء کی طرح کہ وہ بھی بڑا برا آدمی تھا، اس کو بھی پھر وہ بھی تیارہ پھٹا تو مرا. یہ بھی کہیں جہاز کا گاڑی کا کوئی بم پھٹے گا، کار کا کوئی حادثہ ہوگا تب یہ مرے گا، اور اس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کا اسی قسم کا انجام ہوگا. یہ وہ کلاسیکل بد دعا ہے کہ اللہ کرے تمہارا کلیجہ پھٹے، اللہ کرے ان کا کلیجہ پھٹے، ان پہ عذاب نازل ہو جائے، تجھے اولاد کا عذاب ملے، فلاں چیز ملے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس کے اوپر ایک 250 ملین کا ملک، نیوکلیر پاور کنٹری جو ہے،
وہ برطانیہ کو ڈیمارش ایشو کر رہا ہے, اس کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا رہا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیٹر لکھ رہا ہے. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے, irresponsible مائنڈ سیٹ ہے. اور گزشتہ 24 گھنٹے کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے اندر انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.